चाहना है अली दे बच्चियां दी नौकरी कर ये पुल तो फौरन गुजरना चाहना है अली दे बच्चियां दी नौकरी कर के हक दे मजहब ते मरना चाहना है अली दे बच्चियां दी नौकरी कर हाथ उठान के सारे जिन्हां दे अकीदा है नबी नू राज़ी जे करना चाहना है अली दे बच्चियां दी क्योंकि साहिबे जुब्बाओ अस्तार अली के बच्चे सारे सरदारों के सरदार सारे सरदारों के सरदार अली के बच्चे काबाओ मजहबो कुरान मिटा देता यसीद कुफ्र के सामने दीवार अली के आपने कहना बच्चे अली के बच्चे मेरे मालिक तू साया रख इन पे अपनी रहमत का फिर से है दीन को दरकार अली के बच्चे फिर से हैं दीन को दरकार अली के बच्चे इनसे लड़कर तुझे जन्नत की तलब है मुल्ला खुल्द के मालिक व मुख्तार अली के नाराए हैदरी मेरा इरादा नहीं था लेकिन बहुत सारे बंदों ने इंसिस्ट किया कि आप जो है थोड़ा सा बयान कर दिया करें। आधे घंटे का सिर्फ बयान ज़्यादा नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सफ़ा वकफ़ा व अबादिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इस गैप को थोड़ा सा पूरा करें, पूरा करना और ताकि पीछे जो लोग हैं उनको जगह मिल सके। मोहम्मद गुलस्तो अली बुलबुल बवत फातिमा दरमिया बुलबुल जो इतरश बराए हुसैनो हसन बवत गौस गुलदस्ताए पंजतन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुल ही मोहम्मद गुलस्तो अली बुलबुल और मौला अली उस गुल की उस फूल की खुशबू है। बवत फातिमा दरमिया बुए गुल और जनाबे फातिमा ज़हरा उस खुशबू और फूल के दरमियान जो इतरश बराए हुसैन व हसन और उसकी जो इतर है वो हुसैन व हसन है। उन फूलों की जो इतर है वो हुसैन व हसन है। बवत गौस गुलदस्ताए पंजतन जिस गुलदस्ते में वो फूल लगे हुए हैं वो सरकार गौसे पाक बवत गौस गुलदस्ताए पंजतन गुलदस्ता जो है वो सजता है सरकार गौसे पाक। गौसे आज़म बेसर सामा मदद किबलाए दी मदद काबा इमाम मदद गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आज़म औलिया में इस तरह है जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा अंबिया में, जिस तरह अंबिया में मकाम ऊंचा सबसे आला मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, इस तरह वलायत सबसे आला मर्तबा वैसे आज़म।
آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ میری تقریر کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں ان سے کیا سبق لینا ہے۔ ایک سیب چلتا ہوا آ رہا ہے سبحان اللہ ندی میں، اور ابو صالح دوست سنگی رحمۃ اللہ علیہ فاقے میں ہیں، آپ نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کی ملکیت تھا، حالانکہ لمبی چیز خدا دی نہ تھی لے دی نہ پا، لیکن آپ نے خیال کیا یہ کسی کا سیب ہے۔ یہاں پر تو بھائی کا حق کھا جاتے ہیں، یہاں ملک کا ملک کھا کے ہڑپ کر دیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ لیکن وہ دیکھیے درویش کہ میں خطا معاف کروانے جا رہا ہوں اس سیب کی، آپ چل پڑے۔ ندی کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا سیب کا، اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ حضور میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا، مجھے معافی دیں۔ آپ نے دیکھا تو کہا یہ لڑکا تو بڑا شریف لگتا ہے، اچھا خطا تمہاری معاف میں تو کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ 12 سال میرے جو سیب کے پودے ہیں ان کو پانی بھی دو اور گوڈی بھی کرو۔ ایک سیب اس کی خطا، اچھے مسجدہ نے چندے نہیں چھڑ دی، پیر نیازہ نہیں چھڑ دی۔ 12 سال خدمت کی، پھر کی حضور اجازت ہے، آپ نے کہا ایک شرط ہے، میری ایک لڑکی ہے جو بہری گونگی اور اندھی ہے، اس کے ساتھ شادی بہری گونگی اندھی اور لنگڑی۔ اب بتائیں ہم میں کون بندہ ہے؟ ہم رشتے لینے کے لیے جاتے ہیں، لڑکی والے ایک بی بی میرے پاس آئی، کہتی ہم رشتہ لینے کے لیے لوگ آئے، واپس چلے گئے، میری بچی بڑی خوبصورت پڑھی لکھی BA کیا اس نے، تو اس نے ہم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے کہ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر کا گیٹ پلسٹر نہیں تھا، گیٹ پلسٹر نہیں، ناک ٹیڑھا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی ہے، گٹھی ہے، لمبی ہے، پھینی ہے، جس طرح مرضی، لکھ عیب نکالتے ہم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 عیب ہیں۔ اب بتائیں کوئی بندہ میرے سمیت شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ نے حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حضور اگر میں کر لوں گا تو معافی ہو جائے گی سیب سے؟ آپ نے کہا ہاں معاف کر دیں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، نکاح ہو گیا۔ رات کو جب اپنے دلہن کے کمرے میں گئے تو مسلمان کی عادت ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا کہ میں نے سلام علیکم کہا ہے اور دلہن نے اس کو سنا ہے، اس کا مطلب وہ بہری نہیں، اور اس نے وعلیکم السلام کہا ہے، اس کا مطلب گونگی نہیں۔ پھر بھی یہ خیال نہ آیا یہ کیسے اس نے کہہ دیا؟ آپ نے کہا شاید میں غلط جگہ پہ آ گیا۔ کیا؟ شاید میں غلط جگہ پہ آ گیا۔ آپ واپس مڑ گئے، ساری رات منافقت ادا کی، صبح فجر کے وقت
عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ جو بڑے ولی اللہ تھے، ان سے نگاہیں سے ٹکرائی، ولی اللہ کی، ولی اللہ سے پہچان لیا کیا بیٹا؟ کہ حضور جس عورت کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ تو نہ بہری ہے نہ گونگی ہے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جو 4 عیب بتائے تھے وہ اس طرح ہے کہ وہ گونگی اس طرح ہے کہ اس کی زبان سے کبھی لوگ چیز نہیں نکلی، غیبت نہیں نکلی، جھوٹ نہیں نکلا، فریب نہیں نکلا، دھوکہ نہیں دیا۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، صبح ہو شام ہو، ہر وقت اس بارگاہ عالیہ میں ذکر اس کا رہتا ہے۔ وہ بحری اس طرح ہے کہ اس نے کسی لوگ چیز نہیں سنی، نہ گانا بجانا، نہ کوئی غیبت نہ سکی۔ وہ اندھی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ بحری اس طرح ہے، وہ لنگڑی اس طرح ہے کہ اس کا ایک قدم بھی بچپن سے لے کے آج تک راہ حق سے ہٹا نہیں۔ یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ جس کا باپ یہ ہو، سنو چندے کھانے والوں سنو، نیازہ دینے والوں سنو، جس کا باپ یہ ہو کہ وہ ایک شیخ کی خطاب بخشوانے کے لیے ایک اندھی بحری اور گونگی لڑکی سے شادی کرے، 12 سال خدمت کرے، اور جس کی ماں یہ ہو کہ اس کا ایک قدم بھی راہ حق سے نہیں ہٹا، تو پھر اس گلشن سے جو پھول نکلتا ہے وہ غوث اعظم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، سچ مہربان ہے۔ ایسے نہیں غوث بنتا، آپ بھی بن جاؤ، ایسے نہیں ولی بنتا، آپ بھی بن جاؤ۔ پہلی رمضان کو تشریف لے کے اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں ولادت ہوئی، شہری کے وقت ولادت ہوئی، آپ نے ماں کا دودھ پیا، سارا دن ماں دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی، آپ نے دودھ نہیں پیا، افطاری کے وقت جا کے دودھ پیا، افطاری کے وقت، اور پھر رات کو دودھ پیتے تھے، دوسرے دن پھر شہری کے وقت پیا، اور پھر افطاری کے وقت، پھر شہری کے وقت، پھر افطاری کے وقت، پورا ماہ پہلے سال میں پورا ماہ اپنے پورے روزے رکھے۔ یہ ہے، ایسے نہیں بنتا گو۔ آپ نے فرمایا میں نے ماں کے پیٹ میں 18 سپارے حفظ کیے۔ ماں قرآن پڑھتی تھی تو میں قرآن کو سنتا تھا، اور جو پڑھتی تھی میں نے اس کو حفظ کر دیا۔ ایسے نہیں بنتے، ایسے نہیں کہتا زندہ ہو جا، پھر زندہ ہونا پڑتا ہے۔ آج یہاں پر ہوئے تھے لال کمیٹی، پھٹا رات کے 12 بجے مولوی چند کر دیں جا کے، پتہ نہیں سارا دن لوگ انتظار کر دے رہے ہیں، پتہ نہیں سویرے عید ہونی ہے کہ نہیں ہونی، مولوی کا انتظار کر دے رہے، تو مولوی جا پتہ نہیں کس وقت چند چڑھا، ویسے تو روزانہ چڑھ دیں، لیکن ہے بات یہ ہے کہ اس وقت روئے تھے لال کمیٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور بادل آ گئے، جب بادل آ گئے پتہ نہ چلے 29-30 روزے ہوں گے کہ نہیں، سب حضرت عبداللہ سومی کے پاس گئے، حضور کل 30واں روزہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا صبح میرے گھر کے پاس آ جانا، اگر عبدالقادر نے دودھ پی لیا تو روزہ ہوگا، اگر دودھ نہ پیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ شہری کے وقت سب لوگ اکٹھے ہوں گے، سرکار
پاک کے گھر کے پاس تو اندر سے آواز آئی عبد القادر نے دودھ نہیں پیا. اسی وقت اعلان ہو گیا کہ آج عید ہے اور سب لوگوں نے دیکھا کہ اس دن دوسری کا چاند جس کا یہ مقام ہے, جس کا یہ مقام ہے کہ 34 سال مجاہدہ کیا, 1 سال پتے کھا کے گزارا کیا, 1 سال صرف پانی پہ گزارا کیا, جس کا یہ مقام ہے. جو کتاب پڑھ رہا ہے اور ڈاکو پوچھ رہا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے, کہا 40 دینار ہے. کہاں رکھے, ڈھونڈا نہیں ملے, سردار کے پاس لے گئے, سردار کو کہا اس کے پاس 40 دینار ہے. انہوں نے کہا بیٹا کہاں رکھے ہیں؟ آپ نے گدڑی سے 40 دینار لا کے دے دیے کہ یہاں پر رکھیں. سردار نے کہا بیٹا تم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے, یہاں آپ شو کمپنی بنی چھپانے کے لیے اپنے مختلف کمپنیز بناتے ہیں لوگ اپنی دولتوں کو چھپانے کے لیے, گھروں میں چھپاتے ہیں, تجوریوں میں چھپاتے ہیں, بینکوں میں چھپاتے ہیں, بلیک منی کرتے ہیں. اور وہ دیکھو 40 دینار لا کے دے دیے. بیٹا تم نے یہ 40 دینار کیوں شو کرائے؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور تم بھی جھوٹ مت بولو, تم جس راستے پہ ہو غلط ہے, اللہ کے راستے کی طرف چلو. سردار نے دیکھا کہ بچے نے ماں کا کہنا مانا ہے, ہم رب کا کہنا نہیں مان رہے. اب دیکھو رب کا کہنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز کو قائم کرو اور زکات دو. مجھے بتائے کون زکات دیتا ہے محمد؟ کون زکات دیتا ہے؟ نماز کا سب زور لگاتے ہیں, زکات کون دیتا ہے؟ زکات بھی تو دینی چاہیے نا. وہ تو ایک ساتھ دو لفظ ہے. جب سالن نہ روٹی کھانی, ٹھیک ہے, سکھی روٹی کھاؤ صحیح نہیں, سالن نال کھاؤ ٹھیک ہے, ایسے طریقے نہیں, سالن کھانا نہیں. رب نے کہا نماز بھی پڑھو تو زکات بھی دو. نماز تد قبول کریں گے جو زکات دیو گے, نماز تد قبول کریں گا جو زکات دیو گے. جو زکات نہیں دو گے تو نماز ہی میں نے قبول کرنی. ایویں دور لایا نماز پھر زکات بھی دیو, ٹھیک ہے, زکات دیو گے تو گل بنے گی. اسلام میں نماز روزہ حج زکات زاری سزا کوئی نہیں, اوپر کا فرقہ رکھ سکتے ہیں, نماز روزہ حج وغیرہ کی. لیکن اگر زکات نہ دو, حضرت عمر نے کہا تھا کہ گھوڑے کی جین کے برابر کوئی زکات نہیں دے گا تو اس کا سر قلم کر دوں گا. وہ سرکار کو سے بات ہے جن کا مقام اور مرتبہ بہت ایسی نہیں ہو سکتا. بچپن سے لا تکذبون, قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو. میں دعوے سے کہتا ہوں آج کوئی بندہ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کو اللہ کا ولی کا ولی, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آج بھی اس دنیا میں بھی اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ کا ولی جو ایک طرف اس میں اتنی خصیت آ جاتی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء زری البخت رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے, مریدین آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ کوئی دوائی وغیرہ لا دے. آپ نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے کہا ایک ہندو ہے وہ ایسی کرتے ہیں شفا ہو جاتی. کہتے میں ہندو کے پاس جاؤں, نظام الدین اولیاء کہتی ہے میں محبوب ہوں اللہ کا. بارہ غش آ گیا, گر پڑے, اٹھا کے مریدین ہندو کے پاس لے گئے. ہندو نے دیکھا تو ہنس پڑا, یہ تو بڑے بڑے بہت بڑے ولی اللہ ہے. اس نے ایسے کیا تو آپ شفا آ گئی, بخار اتر گئے. اب اٹھ کے بیٹھ گئے, دیکھا ہندو سامنے, یہ تو اس کی ایک رب کی تدبیر تھی نا. ایک ہندو سامنے کھڑا ہے, آپ نے ہاں بھائی, کہتا دیکھا میں نے صحیح کر دیا. آپ نے فرمایا تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی؟ اس نے کہا میں زندگی
بچپن سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہندو کہتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہاں تک تو بات تھی. اب اللہ کا کرشمہ دیکھو, جس لیے اللہ لے کے آیا اپنے ولی کو. آپ نے فرمایا اگر تو نے جھوٹ نہیں بولا تو اتنے بڑے سچ کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اس سے بڑا سچ کیا ہے؟ اسی وقت غش کھا کے گر پڑا اور مسلمان ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سیکھنی ہے. سرکار غوث پاک ہے, غوث اعظم محبوب ربانہ, رب دا خاص ولی ہے, لکھیا نام عرش پر جس دا حرف و قلم جل. میرا میرا میں کرناواں, رب دیا دیکھ رضاواں, چھیتی پاؤ پھیرا سائیاں. رب دا خاص نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کے آئے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام گھر میں بیٹھی ہیں, امام حسنین کریمین بیٹھی ہیں. تو حضور نے فرمایا حسن حسین کی اولاد سے 8 دیگر ہستیاں ہوں گی جو اس وقت کے امام ہوں گے, پوری کائنات ان کے تابع ہوں گے. جناب سیدہ غمزدہ ہوں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, حسن کو کیا؟ آپ نے فرمایا حسن کی اولاد میں سے ایک ایسی شخصیت ہوگی کہ جس کا گردن تمام ولیوں کی گردن کے طرح. کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, سنان تھے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ میری گردن پہ نام نہیں ہے, میری گردن پہ سرکار غوث پاک کا قدم نہیں. سنان رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پر میرا پاؤں نہیں, تیری گردن پر سور کا پاؤں ہوگا. سنان بہت بڑے بزرگ تھے. وہ چلے گئے ایک علاقے میں, وہاں پر ایک چبارے پہ ایک لڑکی انہوں نے دیکھی, نظر سے ٹکرا گئی. وہ بال بنا رہی تھی, عاشق ہو گئے. وہ سین تھی. آپ نے اس سے جا کر رشتہ مانگا. نے کہا کہ نہیں, 1 سال ہمارے جو سور ہے ان کو پہلے چراؤ گے, پھر تمہارے ساتھ شادی کروں گی. 1 سال وہ سور سے ان کو چرایا اور سور کے بچوں کو اپنے مونڈوں پہ کھلاتے تھے. پاؤں آگے سور کے بچے کے. سرکار غوث پاک دا حکم ہوئے تھے نا, اخیر اس نے کہا شادی کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. بیٹھ گئے. بی بی نے کہا کہ میں تب تمہارے ساتھ شادی کروں گی سور کا گوشت کھاؤ, اور یہ شراب اور عیسائی ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بولے ایسا ایک ولی اللہ ہے, معمولی گل نہیں. سبق سیکھنا چاہیے مسلمان کے پاس. ایک ولی اللہ دی گل پہ کرنا, سامنے رکھ سور رکھ دیا پکا کے, شراب رکھ دی. ابھی وہ لقمہ اٹھانے لگے تو ادھر سے سرکار غوث پاک کی خدمت میں ایک مرید تھا سنان کا, وہ بیٹھا ہوا تھا, وضو کروا رہا تھا. سرکار غوث پاک مسکرائے. آپ نے فرمایا آج کسی کا مرید دارہ اسلام سے خارج ہو. حضور مجھے بچائیے, میرے پیر کو بچائیے. میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں جناب سیدہ پاک کا, میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں حسنین کریمین کا, میرے پیر کو بچائیے. آپ میں اچھا یہ بات ہے. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا قدم نہیں ہوتا.
چل تیری وجہ سے میں اس کو معاف کیا. آپ نے چلو بھر پانی دیا, ایسے پھینکا, سیدھا سلمان کی آنکھوں پہ جا کے پڑا. جیسے پڑا اسی وقت ہوش آ گیا. سور سامنے پڑا ہے, لڑکی سامنے بیٹھی ہے. اس میں دیکھا میں کدھر ہوں, میں تو مسلمان ہوں. دیکھا سرکار غوث پاک تشبیہ مبارک نظر آئی آسمانوں پہ. اسی وقت بھاگا اور سیدھا سرکار غوث پاک کے قدموں پہ آ کے گرا اور کہا میرے کندھوں پہ, میرے باپ کے کندھوں پہ, میرے دادے کے کندھوں پہ, میرے پردادا کے کندھوں پہ, 7 پشتے اوپر والی 7 پشتے نیچے والی سرکار غوث پاک کا قدم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. وجہ کیا ہے, کیوں اتنا مرتبہ پایا, اتنا مرتبہ کیوں پایا؟ ایک تو وہ حسنی حسین علی الدینی محی الدین اسمی وجدی صاحب العین الکمال. سبحان اللہ. میں محی الدین ہوں اور میں اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہوں. جناب سرکار غوث پاک کی والدہ حسینی تھی, فاطمہ ان کا نام تھا, اور حضرت ابو صالح دوست جنگی حسنی سے یہ تھے. جب ملاپ ہوا تو وہ حسنی حسینی پھول نکل آئے گا, جس کا گلشن آج تک مہک رہا ہے اور قیامت تک مہک رہے گا. دنیا کے کونے کونے پہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے, پنتن پاک کا نام ہے, یا سرکار غوث پاک کا نام ہے. کسی ملک میں چلے جائیں, کسی ملک میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ سرکار غوث پاک. تو سرکار غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے مرید مسلم, میرے مرید مریدی لا تخف, میرے مرید گھبرا نہیں, میرے مرید گھبرا نہیں. میں قبر میں بھی تیرے پاس آؤں گا, تمہارے حشر میں بھی پاس آؤں گا. ایک بندہ مر گیا, دھوبی تھا, قبر میں چلا گیا. اس نے کہا من ربو کا, اس نے کہا میں سرکار غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے کہا من رسولوں کا, اس نے کہا میں سرکار غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے کہا من دینوں کا, اس نے کہا سرکار غوث پاک کا دھوبی ہوں. چوتھا سوال کرنے گئے, سرکار غوث پاک سامنے آئے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں, کہہ رہے میں سرکار غوث پاک کا دھوبی ہوں, تمہیں اب بھی خبر نہیں ہے مسلمان ہے کہ نہیں ہے. بڑا مقام, بے حد مقام. 12 سال کے ڈبے بیڑے کو آپ نے ترا دیا. 12 سال کا, اور جی کس طرح تر گیا, کس طرح تر گیا 12 سال کے بعد. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے خود کام کرواتے ہیں, اور قرآن میں کہتے ہیں اللہ کہ دیکھنے کے لیے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں, سننے کے لیے ان کے کان بن جاتا ہوں, بولنے کے لیے ان کے منہ بن جاتا ہوں, کام کرنے کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں, چلنے کے لیے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ مرت الرحمان ہے, یہ رحمان کے شیشے ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. علامہ اقبال نے تشریح کی کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اتنی مقام کو بلند کرو کہ اللہ کی رضا پہ چلو, کہ ایک وقت اللہ کے کہ یہ اے بندے اب تیری رضا کیا ہے. بندہ کہتا ہے کہ جو آئے ان کو شفا دے دے, یہ بانی پر نہیں اپنی, جو آئے ان کو شفا دے دے, سب کو سب کی حاجتوں کو پوری کر دے. جیسے میں دعا کرتا ہوں سب کی حاجتوں کو یا اللہ پوری کر دے. ہمیں سب کے, ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے, ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. پچھلے دن مجھے بخار چڑھ گیا تو مجھے
ایک بی بی میرے پاس آئی کہتی جی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ دعا کریں کہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے۔ خدا کی قسم رات کو مجھے بخار نہیں تھا، اپنی علیمی عوام کے لیے، یہ ہمیں سرکار غوث پاک میں سب دنیا کے لیے کریں، اپنے لیے نہیں کریں۔ تو سرکار غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑا کرایا۔ اب یہ کہتے ہیں جی بیڑا کیسے تر گیا؟ اچھا قرآن اٹھا، قرآن میں کیا ہے؟ پرسوں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ بات کر رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے ایک بندے نے کہا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا عزیر علیہ السلام کھانا کھانے لگے، چٹائی پہ بیٹھے ہیں، آسمان کھلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذات نے ان کو نیند غالب کر دی، پانی بھی پڑا ہے اور کھانا بھی پڑا، قریب ان کے گدھا بندھا ہوا ہے، وہ گندھا بندھا ہوا ہے ان کے قریب۔ تو انہوں نے نیند آ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، اے میرے بندے کتنا سویا؟ یا اللہ پل دو پل۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دیکھ اپنے کھانے کو، میں قرآن پڑھوں، قرآن سے بات نہیں کر رہا، دیکھ اپنے کھانے کو۔ کھانا دیکھا تو وہ بالکل تازہ تھا، بالکل کپڑے بالکل صاف۔ اب دیکھ اپنے گدھے کو، جب گدھے کو دیکھا تو وہ سیدھا ہڈیاں ہو چکے تھے، سرما بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ذات نے 100 سال سویا رہا، 100 سال۔ اب دیکھ ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے سرمے سے ہڈیاں بنی، ہڈیاں پہ گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر کھال آئی، کھال کے اندر روح پڑی اور گدھا پھر کھڑا ہو گیا۔ ہم اس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ جو تھی اس پہ بارش نہیں آتی تھی، اندھیری نہیں آتی تھی، اندھیری آتی تھی، بارش بھی آتی، دھوپ بھی آتی تھی، ٹھیک ہے، چٹیاں آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے۔ لیکن کیسے اللہ نے کیا کہ اللہ نے اس زمانے کو، وہ جو زمانہ تھا جہاں پر عزیر تھے، اس کو حال بنا دیا، اس کو حال بنا دیا، اور جو گدھا تھا جہاں پر اس کو زمانہ مستقبل بنا دیا، اور وہ زمانہ مستقبل چلتا رہا۔ جس طرح 306 سال 309 سال صحابہ کہف رہے، تو جس جگہ پہ صحابہ کہف تھے وہ تو زمانہ حال رہا اور باقی مستقبل ہو گیا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، معراج پہ گئے تو 18 سال آپ رہے، وہ زمانہ مستقبل تھا، اور جب زمین پہ آئے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک نے اس زمانے کو، جو زمانہ وہ دلہا تھا، جس جگہ پہ دلہا تھا، اس جگہ کو زمانہ حال بنا دیا اور باقی زمانہ مستقبل بن گیا۔ وہ 12 سال گزر گئے، سبحان اللہ، اور اس کا نام ہے دلہا، شاہ دلہا۔ اور وہ کہاں پر موجود ہیں آپ کو پتہ ہے؟ گجرات میں۔ یہ دولے شاہ جو کہتے ہیں، دولے شاہ نہیں، اصل لفظ ہے دلہا شاہ، شاہ دلہا تھا ان کا نام، شاہ دلہا۔ یہ دلہا شاہ بن گیا اور پھر دولے شاہ بن گیا۔ وہ جو وہاں پر بچے ہوتے ہیں وہ تو لوگ وہاں خود خراب کرتے ہیں ان کے دین کو، لیکن یہ جو دلہا شاہ ہے، دولے شاہ جو ہے جن کو کہا جاتا ہے دلہا شاہ، یہ وہی دلہا تھا جس کی بیڑی کو سرکار غوث پاک نے باہر نکالا تھا، یہ وہی دلہا شاہ ہے۔ انفارمیشن فرسٹ ٹائم آپ کو ملی؟ پہلی دفعہ، یہی میں کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ سنائی، پہلی دفعہ آپ نے سنی۔ بالکل پہلی دفعہ۔ اور ان کا نام تھا
برات الدین شاید ان کا نام تھا، ان کا نام اصل نام تھا۔ تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کا پاؤں تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، بے شمار معجزات ہیں، بے شمار۔ ایک بیان کر کے بات ختم کروں گا، بور تو نہیں ہوا؟ ٹائم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی، اس کی بارات کہیں سے دور سے آئی، لیٹ ہو گئے، وہ جنگل میں تھے اور رات ہو گئی، انہوں نے کہا یہیں پر پڑاؤ کریں، صبح جب دروازے کھلیں گے مرداد کے ہم چلے جائیں گے۔ رات کو ڈاکو آ رہے، ڈاکوؤں نے انہیں پورے شادی وہ جو تھی نا بارات سب کو لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد جو دلہا تھا اس کے اوپر بھی جا کے بیٹھ گیا اور خنجر مارا اور اس کو مار دیا۔ لوگ تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے، جانے بچانے شروع کر دی۔ صبح ہوئی، دیکھا کہ لٹ گیا مال سب کچھ، اور وہ دلہا جو تھا وہ بھی مر چکا تھا۔ اب دلہے کے جو والدین تھے ان کا کیا کیا جائے اس کا؟ اب اس کو واپس لیا جائے، واپس لے جائیں، بارات واپس لے جائیں، یا پھر لڑکی کے گھر لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی والوں کو تو اطلاع کرے گا کہ بارات نہیں آ رہی کسی انہوں نے کہا چلو بارات جو بھی لٹا پٹا کافلا چلتے، وہ لڑکی والوں کے گھر پہنچے، جہاں پر شیانیانی بج رہی تھی، باجے بج رہے تھے، وہاں پر ماتم ہو گیا، چیخو پکار شروع ہوئی، دلہا مرا پڑا، چیخو پکار ہوئی تو لڑکی باہر آ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لڑکی کے والد نے کہا تیرا دلہا قتل ہو گیا، تیرا دلہا قتل ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اچھا دلہا قتل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ پریشانی نہ کرو، میرے پیر مرشد ہے سرکار غوث پاک، ان کو بلا لاؤ، ان کو بلا لاؤ اور ان کو پریشانی نہیں کرنی، ان کو کہے کہ آپ کی مریدنی کی شادی ہے، آپ تشریف لے آئیں، کھانا کھانا۔ سرکار غوث پاک سے اطلاع دی، ان کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے نا سارا، آپ تشریف لے گئے۔ سب نے استقبال کیا، وہ لڑکی بھی بڑی، آپ نے اس کی سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا تیرا سہاگ قائم رہا، بیٹا تیرا سہاگ قائم رہا۔ جب یہ کہا تو بے اختیار وہ لڑکی رو پڑی، حضور تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا اس کی لاش کو لایا گیا، آپ نے رکھا سامنے رکھا، اے اللہ اے اللہ، جب تک یہ بندہ زندہ نہ ہوا میرے منہ سے نکلا ہے کہ اس کا سہاگ قائم رہے، جب تک یہ زندہ نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اسی وقت آپ نے کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ اور یہ کس طرح ہو گیا؟ مردہ کس طرح زندہ ہو گیا؟ یہ بندے کس سے طاقت آ کے مردہ زندہ کرتے پڑھتے ہیں؟ میں سوال کا جواب دینے قرآن تھا، میں تو قرآن سے بات ہی نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا، چرائے میں ڈال دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا قاتل نہیں پتہ چلتا۔ اچھا جاؤ، میں کہتا ہوں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، چاہے کہ ولی کرے وہ بھی اللہ کرتا ہے۔
اگر پتھر سے اونٹنی صالح علیہ السلام نے نکالی تو وہ بھی اللہ نے کی، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ بھی اللہ نے کی، سب اللہ کرتا ہے، ذریعے ان کے کرتے ہیں۔ بندے کو لایا گیا، یہ میرا جو بات ہے نا یہ سنبھال کے رکھی، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، ایک لفظ بار نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کرے، ان کو گائے کو ذبح کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، مقتول زندہ ہو جائے گا۔ مردہ کا ٹکڑا مردہ کو لگاؤ تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کیا موسیٰ زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ نبی تھا۔ کیا رب زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ بتاؤ کر سکتا تھا نا؟ دعا مانگتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ کیوں کہا کہ اس مردہ کا گائے ذبح کروائی؟ باقاعدہ گائے جو بڑی تکرار ہونے کی، کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ایک مردہ کا ٹکڑا ایک مردہ کا لگایا تو زندہ ہو گیا۔ تو اللہ کا ولی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حق مہربان ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بولنے کی نہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہے، تو وہ زندہ نہیں کر سکتا۔ میں وہ واقعہ بے شمار واقعات کس کو بیان کریں؟ ٹائم کی کمی، انشاءاللہ پھر آئندہ جو ہے ہر جمعرات میں اس دفعہ پورے جو بیان کروں میں سرکار غوث پاک کے کرامات جتنی بھی ہیں، تو یہ ایسے نہیں غوث بنتا، پہلے زندہ روزہ رکھو گے پھر غوث بنو گے۔ وما علینا الا البلاغ۔